आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। आज गजा में हुए बड़े हमले में हमास के चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने की पहली खबर हमास ने नहीं किया अब तक कंफर्म। सिनवार की मौत की खबर पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने लिखी पोस्ट, लिखा, हम अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। लेबनान का लबोने इलाका बना इजरायली टैंक्स का कब्रिस्तान, हो रहा बड़ा नुकसान। IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की सीधी वार्निंग, कहा अमेरिका की मदद भी इजराइल को बचा नहीं सकती। और गजा के स्कूल पर इजरायली स्ट्राइक, 28 लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 17 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का सफर, यह तफसील से। लेकिन सबसे पहले एक बेहद बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज गजा में एक झड़प हुई, एक बड़ा हमला हुआ और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने की खबरें इसके बाद फैलने लगी, कई अखबारों में छप गई। सिर्फ इजरायली अखबारों में नहीं, दुनिया के कई और अखबारों में भी। इजरायली अखबार येदियोत एनोट के मुताबिक, या टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, 17 अक्टूबर को गजा की एक इमारत में आमने सामने की झड़प हुई। इसके बाद इजरायली फोर्सेस ने 3 फलस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया। IDF के अफसरों के मुताबिक ये कहा गया कि इस बात की वो जांच कर रहे हैं कि क्या इन मरने वाले तीनों लोगों में से एक हमास के नेता याह्या सिनवार भी थे। हालांकि अभी तक कोई भी उनकी साफ तौर पर पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो शबाहतें मिल रही हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, उससे इजराइल के अधिकारियों को लगता है कि याह्या सिनवार इनमें शामिल थे। अब जो अफसरान हैं, सिनवार के मारे जाने की संभावनाएं जो हैं, वो चांसेस जो हैं, वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि सिनवार मारे गए, ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इजरायली फौज ने कहा है कि वो इस बात की जांच कर रही है कि क्या हमास के लीडर याह्या सिनवार गजा में एक ऑपरेशन में मारे गए हैं। फिलहाल इस दावे पर हमास ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है और इस दावे को आदिल खान आजाद बोल इंडिया भी कंफर्म नहीं करता है। सिनवार के मारा जाना इजराइल के लिए एक मीनिंगफुल इवेंट, एक सार्थक घटना हो सकता है। इसीलिए IDF तब तक इसकी कोई भी ऑफिशियल घोषणा या ऑफिशियल ऐलान नहीं करना चाहेगी जब तक कि वो 105% यानी कि 105% कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार कंफर्म कर दिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी अगर याह्या सिनवार कल जिंदा निकल आए। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर इजराइल याह्या सिनवार को मारने में कामयाब हो जाता है तो यह जमीन पर अकेला ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो मुमकिन तौर पर इजराइल को गजा को तबाह करने से रोक दे। यह एक ऐसा सिंबॉलिक अचीवमेंट है जिसकी इजराइल तलाश कर रहा है। यानी इसके बाद उसके पास कहने को होगा कि हमने गजा में इसलिए जंग रोक दी कि इस्माइल हानिया पहले ही मारे जा चुके थे, याह्या सिनवार को हमने खत्म कर दिया, अब हम जंग किस लिए लड़ें, अब तो हमने हमास को न्यूट्रलाइज कर दिया है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इजराइल गजा में अल्टीमेटली बिना किसी फुल प्रूफ प्लानिंग के बस लड़े जा रहा है। उसका जो है बस एक ही मोटिव है कि जितना मुमकिन हो सके हमास के लड़ाकों को मार डाला जाए और जितना मुमकिन हो सके गजा को तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा आने वाले कल में गजा में क्या होगा, वहां किसका निजाम होगा, इजराइल इस जंग के बाद क्या करेगा, इसका कोई प्लान बेंजामिन नेतन्याहू या उनकी हुकूमत के पास नहीं है। फिलहाल तो याह्या सिनवार के मारे जाने की खबर मुझे यकीन नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले खबर आई थी कि सिनवार कतर के कांटेक्ट में है, होस्टेज डील को लेकर बात हो रही है। उन्होंने पेजर और मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मोबाइल शायद पहले से नहीं करते थे, अब वो खतो किताबत कर रहे हैं। हो सकता है कि इजराइल ये चाहता हो कि सिनवार अपने जिंदा होने का प्रूफ देने के लिए सामने आए और फिर इजराइल उनकी लोकेशन ट्रेस कर सके, जैसे कि हसन नसरल्लाह की थी। यह ऐसा मुझे लगता है। दरअसल असली बात तो यही है कि पूरा दम लगाने के बाद भी इजराइल एक साल में यह पता नहीं लगा पाया कि याह्या सिनवार हैं कहां। क्या ये कोई पैतरा है, ये चाल है? क्या इससे याह्या सिनवार का लोकेशन ट्रेस होगी या फिर याह्या सिनवार के साथ वाकई कुछ गलत हुआ है? पता नहीं। इस पर और जानकारी आएंगी तो और अपडेट करेंगे जिम्मेदारी के साथ। योव गैलेंट का ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि अवर एनिमीज कैन नॉट हाइड, हमारे दुश्मन छुप नहीं सकते। वी विल परस्यू एंड एलिमिनेट देम, और हम ढूंढेंगे और उन्हें मार देंगे। और इसमें क्या है, मोहम्मद दाइफ जो एक बहुत बड़ा ताकतवर हाथ था हमास का, उनको मारे जाने के ये दावे करते हैं। हालांकि हमास ने उसे बिल्कुल भी जो है सस्पेंड कर दिया था इनके दावों को। ऐसा कुछ नहीं, दाइफ जिंदा है, क्रॉस लगाया हुआ है उनकी तस्वीर पर कि हमने दाइफ को मार दिया, हमने हसन नसरल्लाह को मार दिया। बीच वाली तस्वीर पर अभी भी चेहरा उजागर नहीं किया इन्होंने याह्या सिनवार का, क्योंकि ये जांच कर रहे हैं कि याह्या सिनवार मारे गए हैं या नहीं। योव गैलेंट ने बड़ी बात कही कि हम अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। तो फिलहाल उनका दुश्मन तो ईरान में, जाइए ईरान में करिए, किसे दुश्मन मानते हैं, ईरान के अंदर घुस के मार दीजिए, फिर ईरान भी देख लेगा। हिजबुल्लाह मेक्स अल लबोने द पिटफॉल ऑफ मर्केवा टैंक्स, कब्रिस्तान बना दिया है, नर्क बना दिया है अल लबोने इलाके को हिजबुल्लाह ने।
اسرائیلی ٹینکس کے لیے، اور اسرائیلی فوجیوں کو وہاں کڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کو بھی کامیابیاں مل رہی ہیں، وہ بھی حزب اللہ کے لڑاکوں کو مار رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ کر رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں. کئی انہوں نے حزب اللہ کے اڈے اڑانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن النبونے میں کئی ٹینکس، مرکبہ ٹینکس چیتھڑے ہو کر دفن ہو گئے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے 4 ٹینکس ایک دن میں اڑا دیے ہیں حزب اللہ کے ریزسٹنس فائٹرز نے. یہ اس خبر میں المیادین کے لکھا ہوا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے جو کریو تھے، ان ٹینکس میں جو بیٹھے ہوئے فوجی تھے، وہ مارے بھی گئے ہیں، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک دن میں 4 ٹینک کسی بھی اگر فوج کے تباہ ہوتے ہیں تو یہ نقصان کے اعتبار سے بہت بڑی خبر ہوتی ہے. چلیے ایک اور خبر پڑھ لیتے ہیں، اور وہ ایران سے ہے، IRGC کے چیف کی ہے. جنرل حسین سلامی نے ایک بڑی بات کہی ہے، کہا ہے کہ تھاڈ جو اسرائیل کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم اپنا بھیجا ہے امریکہ نے، تھاڈ یہ بھی بچا نہیں پائے گا اسرائیل کو جب ہم حملہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی غلطی کی حماقت نہ کیجیے گا، کیونکہ کسی غلطی کی گنجائش اب باقی نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے. آپ جو کرو گے اس کا ہم پینفل جواب دیں گے، اور پچھلی بار سے زیادہ آپ کو تکلیف دیں گے. کمانڈر آف دا اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس IRGC میجر جنرل حسین سلامی اب میں ہندی میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی دھجیاں اڑائی ہیں، اپنی زبان سے مذاق اڑایا ہے، کمنٹ کیا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیلی رجیم کو بچا نہیں سکتا. تھاڈ کین ناٹ کیپ دیم سیف، یہ کہا ہے. جنرل عباس نیل فروشاں جو حسن نصر اللہ کے ساتھ مارے گئے تھے بیروت میں، ان کو آج دفن کیا گیا اصفہان شہر میں ایران کے. اس موقع پر IRGC کے چیف نے یہ بات کہی. ان کی ایک اور ہیڈ لائن ہے، جو یہ پہلی والی مہر نیوز ایجنسی ایران کی تھی، دوسری ہے انادولو ترکی کی ایجنسی. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ان کی خبر ہے جنرل حسین سلامی کی، انہوں نے کہا ہے کہ ایران IRGC چیف ووز ٹو رسپونڈ پینفلی ٹو اینی اسرائیلی اٹیک. وہی بات جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی کہ کوئی بھی ایران پر حملہ اسرائیل کا جو وہ ہم سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے 1 اکتوبر کا، وہ اس کے لیے ایک بڑی سزا بن جائے گا، اور اس بار بہت تکلیف دہ ہم جواب دیں گے. اس کا درد، اس کے زخم، اس کی چوٹ، اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا، 1 اکتوبر والے سے بھی بڑا. لہٰذا یہ سوچ لینا کہ آپ کے اس حملے کے بعد ایران کچھ نہیں کرے گا، آپ اس خواب سے باہر آ جائیے. ڈو ناٹ ریپیٹ یور مسٹیک، اپنی غلطی کو دہرانا مت. جنرل حسین سلامی سیڈ ایٹ دا فیونرل سیرمنی، وہ جو دفن کی جو باقی آخری رسومات تھیں، اس دوران انہوں نے اس موقع پر کہا ہے، اپنے تمام IRGC کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اسرائیل سے کہا ہے کہ دوبارہ غلطی کی حماقت مت کر لینا. اف یو مس بیہیو، بدتمیزی پر اترے، اف یو اسٹرائک اینی تھنگ of our targets either in the region or in ایران یا ایران کے باہر کسی بھی ایران کے آپ چیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، we will again hit you painfully، یہ کہا گیا ہے. چلیے اگلی خبر پر بڑھتے ہیں. غزہ کی آج بات کرتے ہیں. غزہ میں آج ویسے تو کئی جگہ حملے ہوئے، لیکن ہم مینلی ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں. جبالیہ میں بہت برا آپریشن چل رہا ہے اسرائیلی فوج کا نارتھ میں. جبالیہ کے ایک اسکول پر جو ہے وہ اسرائیل نے حملہ کیا، 28 لوگ اس میں مارے گئے، مرنے والوں میں بچے بھی شامل تھے. بڑے بھیانک منظر تھے. میں نے اسرائیلی فوجیوں کے ویڈیو آج دیکھے جو انہوں نے پوسٹ کیے ہیں سوشل میڈیا پر. نارتھ غزہ کو جہنم بنا دیا تھا، اس سے بھی زیادہ جہنم بنا دیا ہے. سب کچھ زمیندوز کر دیا، اور ان کے فوجیوں کا یہ کہنا ہے کوٹیشن کے ساتھ اس ویڈیو کے کہ ہم ان کا ایک بھی نشان نہیں چھوڑیں گے، سب ختم کر دیں گے. لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ اسی دنیا کا حصہ ہے یا کسی دوسرے پلانٹ کا. اس طریقے کے ظلم ہو رہے ہیں غزہ کے لوگوں پر. یمن کے اوپر آج ایک بہت بڑا حملہ ہوا، ہم نے آپ کو بتایا تھا. اس پر ایک ویڈیو بھی ہم صبح میں لائے تھے. B-2 بمبر سے امریکہ نے اس پر بم گرائے. کہا کہ ہم نے یمن کے، اور بنکر بسٹر بم تھے، اور یہ کہا کہ ہم نے میزائل فیسلٹیز تباہ کر دیں یمن کے حوثیز کے. اب یمن کے حوثیز کا اس پر جواب آیا ہے. انصار اللہ موومنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو یمن پر امریکہ اور برٹن کے لیٹسٹ اگریشن ہے، آج والے میں برٹن شامل بھی نہیں تھا، پھر بھی جو امریکہ اور برٹن یمن پر بمباری کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جو اگریشن کر رہے ہیں، وہ انآنسرڈ نہیں رہے گا. اس کا جواب ملے گا، معقول ملے گا، ٹھوس ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ یاد رہے گا. یعنی میں نے جو صبح اندیشے جتائے تھے کہ ریڈ سی میں بہت بڑی اتھل پتھل ہونے والی ہے امریکہ کے اس حملے کے بعد، وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے. انصار اللہ موومنٹ کے پولیٹیکل بیورو کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں،
اور اس طریقے سے سیدھی وارننگ دی ہے امریکہ کو کہ آپ جو اسرائیل کی حمایت میں یہ کر رہے ہیں یمن کے اوپر، یہ ناقابل برداشت ہے اور اس کا ہرجانہ آپ کو بھگتنا ہوگا، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں ہرزوگ، انہوں نے کہا ہے حزب اللہ کے ڈپٹی چیف سے یعنی نعیم قاسم سے، تمہارا نمبر بھی آئے گا، تمہارا دن بھی آئے گا۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں، سیدھے سیدھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں حزب اللہ کے ڈپٹی چیف کو کہ بچو گے نہیں تم بھی حسن نصر اللہ کی طرح، تمہیں بھی ہم مار ڈالیں گے۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کا نام اسحاق ہرزوگ ہے، یہ ان کی تصویر ہے۔ انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری آف حزب اللہ جنرل نعیم قاسم کو جو ہے یہ دھمکی دی ہے۔ وہ اپنے سولجرز کو یہ وزٹ کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہی از رانگ جسٹ لائک ہز predecessors and those who came before them۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی اپنے پہلے والوں کی طرح اور ان سے پہلے والوں کی طرح غلط ہیں، انہوں نے ہمیں کم آنکا ہے، اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس جنگ میں ان کا بھی خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ ترکی لبنان سے اپنے 169 سٹیزنز کو واپس لے آیا ایک پلین کے ذریعے۔ یہ لوگ لبنان میں پھنسے ہوئے تھے، لبنان پر زبردست بمباری اسرائیل کی ہو رہی ہے، ان سب کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ترکی نے مشن چلاتے ہوئے ان سب کو وہاں سے نکالا اور اپنے ملک میں لا کر ان کے گھروں کو سیفلی بھیج دیا۔ یہ ایک بڑا کام کیا ہے، اور یہ آج فلائٹ جو ہے ادانا میں ایک سٹاپ اوور کے بعد ترکی کے استنبول میں لینڈ ہوئی تھی۔ مڈل ایسٹ آئی کی خبر ہے، ایران کے صدر پزشکیان صاحب، مسعود پزشکیان، انہوں نے عمان کے جو رولر ہیں ان سے فون پر بات چیت کی، اور اس دوران انہوں نے پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کیا، یہ اپیل کی کہ تمام مسلم ممالک کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کے خلاف ہمیں ایک ساتھ آنا ہی ہوگا، ورنہ یہ آج اور یہ آگ جو آج لبنان اور فلسطین کے دروازے پر ہے، یہ آپ کے در پر پہنچنے میں دیر نہیں لگائے گی، اور سلگیں گے آپ بھی، دھواں آپ سے بھی اٹھے گا۔ انہوں نے عمان کے سلطان سے جو ہے یہ ساری باتیں کہیں فون پر، اور اسرائیل کو ایک کلنگ مشین بتایا جو صرف قتل کرنے میں یقین رکھتی ہے۔ عمان کے سلطان حاتم بن طارق السعید سے انہوں نے کل باتیں کی تھیں جو آج سامنے آئی ہیں، چھپی ہیں۔ جس لڑکی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے ہبا ابو طاہا، اور یہ ایک جرنلسٹ ہیں جارڈن کی، اور انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی ہیں ان کی، مطلب پورا خفیہ طور پر رپورٹس تیار کرتی ہیں۔ ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر خبر یہ ہے کہ ہبا ابو طاہا کو جارڈن کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے جیل بھیج دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کی تھی جس میں انہوں نے ایکسپوز کیا تھا، خلاصہ کیا تھا کہ عقابہ جو سب سے ایک ہی کوسٹل سٹی ہے جہاں تک ہے جارڈن میں، سمندر کے کنارے، عقابہ بڑا شہر، عقابہ ادھر ہے اور ادھر ایلات ہے اسرائیل میں نیچے کی طرف، یہ دونوں بڑے قریب ہیں۔ تو ایلات سے ہاؤتھیز کے حملوں سے بھاگ کر، یا جن ریزسٹنس فورسز کے بھی حملوں سے بھاگ کر بچ کر جو لوگ آ رہے ہیں، اسرائیلی سیٹلرز بھاگ رہے ہیں ایلات سے، وہ جارڈن کے عقابہ میں ہوٹلز میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں رک رہے ہیں، ان کو خوب عیش و آرام دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جارڈن کی حکومت ان کو ہوسٹ کر رہی ہے، ان پر پیسہ لگا رہی ہے، ان سیٹلرز پر جو علاج سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کی رپورٹ تیار کی انویسٹیگیٹو ہبا ابو طاہا نے، بس یہ سچ سامنے لانا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیل بھیج دی گئی۔ فی الحال دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی آج، اور کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو 13 سے 14 منٹ میں، ہمیشہ 15 منٹ کے اندر بڑی خبریں بہت جلدی سے دے دیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ویڈیو پچھلے 10 دن سے بہت دیر تک اٹک رہا ہے یوٹیوب میں، 8 منٹ کا ویڈیو، آدھے پون گھنٹے چیکنگ چلتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے پاس دیر سے پہنچ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہونے لگا ہے پچھلے 10 دن میں مجھے نہیں پتا۔ پچھلے 10 دن میں نہ جانے میرے ویڈیو کی آڈیو بھی کچھ کم ہونے لگی ہے، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ فائل ایکسپورٹ ہوتی ہے مشین پہ تو صحیح چلے گی، لیکن جیسے ہی اگر ویڈیو فریش ہمارے پاس ہے، را ویڈیو، تو وہ صحیح چلے گا، لیکن یوٹیوب میں اپلوڈ کرنے کے بعد پتہ نہیں کیوں اس کی آواز کم آ رہی ہے، جبکہ میرا ہی ایک ویڈیو میرے ساتھی نے اپنے چینل پر ڈالا ٹیسٹ کے لیے، وہاں صحیح آ رہی تھی۔
آزاد ملک انڈیا پر پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہے، تو میں آج اسے چیک کرتا ہوں، کوشش کروں گا آگے آپ کو کم ٹائم میں ویڈیو ملے، ٹائم پر ملے اور آواز بھی صاف آئے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، آگے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ دیتا رہوں گا، ڈونٹ وری۔